जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पिछले 24 घंटों के दौरान ड्रामाई तब्दीली आई है। कल इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया था। आज एहतसाब अदालत ने नैब ने उनका 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ले लिया एहतसाब अदालत से। अब वो 10 रोज़ तक फ़िलहाल नैब की क़ैद में रहेंगे। आज ही लाहौर में नैब ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करता धरता हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया। उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद हो गई थी, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब वो भी नैब की क़ैद में है। जबकि इसी दौरान जबकि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की खबरें ही आ रही थी, अचानक लंदन से, और बिल्कुल ही अचानक लंदन से खबर आई कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन को लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज़ तकारीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त के इंतहाई मुमताज़ और बहुत ही कलीदी किंग मेकर्स समझे जा सकते हैं ये तीनों शख्सियात, वो आज तीनों गिरफ्तार हैं, जेल के पीछे हैं। और इस सिलसिले में कल से लेकर आज तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये हर लिहाज से ड्रामाई हैं। ब्लैकमेल करके उनसे ये काम लिया जा रहा है। पिछले दिनों जो वीडियो लीक हुआ, उस वीडियो लीक का कल की गिरफ्तारी से लिंक था। मेरे बारे में नैब चेयरमैन फरमुदात दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को हमने अरेस्ट करना है। इत्तफाक की बात है, मुस्लिम लीग नून के बानी जनाब नवाज शरीफ पहले ही कोट लखपत जेल में कैद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई और उनकी रिहाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। यानी 1 साल पहले तक पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्लिमानी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM के कायदीन इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और तीनों शदीद अलील बताए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी ने इस्तदा की कि वो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं और उनको शुगर उनकी लो हो जाती है। इसके लिए उन्हें तकरीबन 2 खिदमत गुजार चाहिए जो कि 24 घंटे उनकी खिदमत पे मामूर रहें, और इसके लिए उन्होंने 2 नाम भी तजवीज़ किए जो कि फ़िलहाल नैब ने कबूल नहीं किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज जनाब आसिफ अली जरदारी कमरा अदालत में बाकायदा सिगरेट नोशी भी कर रहे थे और जज आने से कबल उन्होंने बाकायदा कमरा अदालत में ही सिगरेट नोशी की, जिससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि फ़िलहाल उन्हें अपनी सेहत के हवाले से वो बेपरवाह हैं या ये कि वो इतनी केयर नहीं कर रहे। इससे कबल आज लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान भी दिलचस्प सूरत हाल पेश आई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनी रहे थे कि हमजा शहबाज के वकला ने बहस का मौका न मिलने का दावा करके अबूरी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त अज खुद वापस ली और अहाते अदालत से ही हमजा शहबाज को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमजा शहबाज ने आज अपने आप को गिरफ्तारी के लिए अज खुद पेश कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर में 2 अहम गिरफ्तारियों के बाद आज लंदन में MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी की खबर भी पाकिस्तानी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आई और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बयान के मुताबिक MQM से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को पाकिस्तान में जराइम पर उकसाने की और इस हवाले से तकरीर करने की तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ उस वक्त कोई कार्रवाई
نہیں ہوئی، جب دراصل وہ یہ تقاریر کر رہے تھے، بلا روکے بلا ٹوکے کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک خون کی ندیاں تھیں جو بہتی ہوئی نظر آتی تھیں، گھراؤ جلاؤ نظر آتا تھا، تباہ کن صورتحال سال ہا سال نظر آتی رہی، مگر لندن میں ان پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوئی۔ اب جب کہ وہ خاموش ہو گئے ہیں یا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے ہیں یا ان کا اثر نہیں رہا ہے، تو وہ انہی تقاریر کے الزام میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ مگر ہے بڑا دلچسپ عمل، الطاف حسین کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں لندن سے دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اظہر جاوید، اس پولیس اسٹیشن کے باہر موجود ہیں جہاں الطاف حسین اس وقت قید ہے۔ کیا تازہ ترین معلومات ہیں اس گرفتاری کے حوالے سے اظہر صاحب؟ جی کامران صاحب، جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو ان کو الطاف حسین صاحب کو جو سہولت ہے وکیل کی وہ مہیا کر دی گئی ہے، اور پولیس جو ہے ان کو انٹرویو کرے گی، اور انٹرویو کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت تازہ ترین یہی ہے کہ ایک طرف وہ یہاں پر پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، دوسرا ان کا جو گھر ہے وہاں پر بھی پولیس کی ٹیم موجود ہے، کچھ اور چیزیں جو فورنزک ہے وہ بھی اس کا کیا جا رہا ہے مختلف اشیاء کا، اور ایک اور ایڈریس ہے جو آفس کا ایک ایڈریس ہے اسی ایریے میں، وہاں پہ بھی پولیس تلاشی لے رہی ہے، جبکہ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے اس نے واضح طور پر اپنی جو پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ یہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ مل کے یہ ساری تفتیش ہوئی ہے، اور اسی کے بعد جو یہ ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے خاص طور پر۔ اب اس کے آگے اظہر صاحب کیا مراحل ہیں برطانوی قانون کے لحاظ سے؟ لندن پولیس اب ضمانت کب اپلائی کر سکتے ہیں الطاف حسین، اور کب تک آپ کے خیال میں قید رہیں گے؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جی کامران صاحب، جہاں تک اگلے مراحل کا تعلق ہے تو ابتدائی طور پر جو پولیس ہے وہ 24 گھنٹے تک ایم کیو ایم کے بانی کو حراست میں رکھ سکتی ہے بغیر کوئی چارج لگائے، مزید پھر اس میں 12 گھنٹے کی توسیع کی جا سکتی ہے ایک سینئر پولیس آفیسر کی مشاورت کے ساتھ، اور پھر اگر اس میں مزید توسیع کرنی ہے تو پھر میجسٹریٹ کے ساتھ کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں پر سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ انٹرویو کرے گی ایم کیو ایم کے بانی کو، یہاں پر ایک وکیل کی جو ہے ان کو سہولت مہیا کر دی گئی ہے، وہ وکیل اس انٹرویو کے دوران موجود رہے گا۔ اس انٹرویو کے بعد جو شواہد ہیں اور ان کے جو کویسچننگ کے بعد جو جوابات آئیں گے، ویسے کیا کتنی سزا ہوتی ہے یہ تشدد پہ اکسانے پر اور جرائم پہ اکسانے پر اور اشتعال انگیزی پر، اشتعال انگیزی کی تقریریں کرنے پر کیا سزا ہو سکتی ہے میکسیمم الطاف حسین کو اگر جرم ثابت ہو جائے؟ جی کامران صاحب، جہاں تک ان کیسز کے چلنے کا طریقہ کار یا کتنی دیر چل سکتے ہیں تو وہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ چارج شیٹ کیا آتی ہے، فرد جرم کیا آتی ہے۔ جہاں تک کیس چلنے کا ہے انہیں فرد جرم عائد کرنے کے بعد بیل دی جا سکتی ہے، اس کے بعد جو کورٹ میں ان کی جو ہیئرنگ کی ایک ڈیٹ آ سکتی ہے، لیکن وہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے بعد آئے، 5 مہینے بعد آئے یا 6 مہینے بعد ان کا کیس جو ہے وہ سنوائی کے لیے لگے۔ اس کے لیے جیوری بھی بٹھائی جا سکتی ہے جو کہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جو الزامات ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، جو ایویڈنس پیش ہوں گے دونوں طرف سے، جو دفاع میں کہا جائے گا اس حوالے سے۔ تو یہ ایک کمپلیکس جو مرحلہ ہوگا جہاں پر جو دونوں طرف کے وکلاء ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ کہ جو ٹائم ہے وہ اس میں ابھی کوئی اتنی قریبی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اگلے کوئی چند ہفتوں کی بات ہے۔ ویسے کیا حالات ہیں؟ یہ جو ایم کیو ایم کا مرکز ہے لندن میں، یہ گرفتاری کے بعد اور وہاں پر جو لندن کا ان کا 90 کہلاتا ہے، وہاں پر اس کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑا دلچسپ ماحول ہے کہ الطاف حسین گرفتار ہو گئے، وہ کراچی میں ایک چڑیا نے بھی پر نہیں مارا ہے، ایک ہلکی سی آواز بھی کہیں سنائی نہیں دی گئی ہے، لوگوں نے مجموعی طور پہ ایک اطمینان کا سانس لیا ہے۔ لندن میں ان کے حامیوں کا کیا حال ہے؟ جہاں تک ایم کیو ایم لندن کے جو آفیسز ہیں یا وہ روٹین میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے جو ان کے ایم کیو ایم کے عہدیداران ہیں یا لندن کے، وہ اس حوالے سے اپنے مختلف جو
चैप्टर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक कोई उनका ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया इस गिरफ्तारी के हवाले से। गो के जो हमारी सोर्सेज से बात हुई उन्होंने ये कहा कि ये जो है केस वो सही नहीं बनाया गया और जो उनके बानी हैं वो बेकसूर हैं, ये मेंटेन किया गया उनकी तरफ से, जो उनकी प्ली भी होगी और सारा जो वो केस इस पे लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस जो है वो MQM लंदन की तरफ से नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद जावेद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान की हुकूमत ने अपना पहला मौसर मुकम्मल बजट पेश कर दिया है। मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है, बीमार मईशत है, उस पर बजट का ये इंजेक्शन है जो लगाया गया। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम हौसला अफजा कह सकते हैं। यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए, ख़ास पाकिस्तानी के लिए इसमें कोई राहत का सामान नहीं है, सब के लिए मुश्किल है। चीज़ें महंगी होंगी, कारोबार महंगा होगा, टैक्स ज़्यादा देना होगा, मजबूरी सूरत हाल इसी तरह की है। मगर कुछ चीज़ें की गई हैं जो कि यकीनन हौसला अफजा हैं। कोशिश ये की जा रही है कि घर बैठे मुनाफों का जो पाकिस्तान में एक रिवाज है और उसका एक पूरे निज़ाम मौजूद है, उस पर एक ज़बरदस्त हमला किया गया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। सब चीज़ों पर बात करेंगे अब से लेकर इस प्रोग्राम के ख़िताम तक। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। तकरीबन 2 मिनी बजट तो पेश किए PTI की मौजूदा हुकूमत ने 10 महीनों के दौरान, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पहला भरपूर मरबूत बजट इमरान खान का PTI की हुकूमत का आज पेश किया गया। PTI की हुकूमत के पास इस वक्त फुल फ्लेजेड वज़ीर ख़जाना नहीं है, इसलिए ये बजट आज वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यूज़ जनाब हम्माद अज़हर ने कौमी असम्बली में पेश किया। इब्तिदा से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत और ख़जाने की कितनी बुरी सूरत हाल है और ये बजट कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि असम्बली में 7,022 अरब रुपए का आज वफाकी बजट पेश किया गया, जबकि बजट में टैक्स वसूली का हदफ 5,555 अरब रुपए रखा गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, सबसे बड़ा चैलेंज किसी हुकूमत ने अपने लिए तजवीज़ किया है। गोया कि जो पिछले साल उसने अपनी आमदन की थी या टैक्स जमा किया था उससे 35% ज़्यादा, 5,555 अरब। उसके बावजूद जो बजट है वो आपने देख लिया, मैंने आपको बताया 7,022 अरब का है। गोया के स्ट्रेट अवे 1,047 अरब रुपए का तो पहले ही ये डेफिसिट है जो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है। इसमें इसका जवाब नहीं है कि 1,047 अरब आएंगे कहाँ से, मगर ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये टोटल खसारा जो है वो 3,000 अरब से ज़्यादा हो जाएगा। ये है इब्तदाई कैफियत। अब इस 5,555 अरब जब जमा हो जाएंगे तो बजट में बताया गया है कि सूबे ले जाएंगे 3,255 अरब रुपए। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी जो कि हमारा सबसे बड़ा मामला है 2,891 अरब हम उसको दे देंगे। दिफाई एक बजट के लिए हम 1,150 अरब रुपए दे देंगे। अब आप गिनते जाइए तो आपको लगेगा कि बचेगा क्या। 9,012 अरब रुपए के PSDP यानी कि जो हमारे डेवलपमेंट होगी वो 9,912 अरब रुपए उसके लिए हमने रखे हैं, जबकि दीगर अखराजात के लिए 1,400 अरब रुपए हमें मज़ीद चाहिए, तनख्वाहें देनी है, काम चलाना है। इस तरह से हम 5,500 से 3,137 अरब रुपए हमें ज़्यादा खर्च करने हैं। यह है इब्तिदा जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हो रही है। इसलिए अब क्या किया जाए, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ उसका प्रोग्राम लेने की हामी भर ली है, इसलिए इन तमाम टारगेट्स को हमने अचीव भी करना है। और ये अगर हम ना करते तो शायद IMF हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए एग्री भी नहीं करता, इसलिए हमें ये करना पड़ा, हमें करना था। हमारी मईशत की ख़जाने की भी सूरत हाल है और IMF का भी ये तकाजा है। इसीलिए नए बजट के तहत घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, CNG, घी, कुकिंग ऑयल, हर चीज़, लिटरली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आपके सामने है, फ्यूल प्राइसेस पहले बढ़ चुकी हैं, बिजली की प्राइसेस पहले बढ़ चुकी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी। अब तेल, घी, साबुन, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और ये तो होना ही था।
سیمنٹ بڑھ جائے گی. سیمنٹ میں اب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے سے سیمنٹ کی بوری 25 روپے مہنگی ہو جائے گی, اور مقامی سطح پر جو گاڑیاں بن رہی ہیں اس میں بھی اب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. یہ تمام گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی, حتیٰ کہ 1000 سی سی کی جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, اس پر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اس میں تقریباً 5% اور 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں میں تقریباً 7.5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اب عائد کر دی گئی ہے, جو کہ اضافی ٹیکس ہے. بہرحال کراچی کے لیے اس بجٹ میں اس سب کے باوجود تقریباً 45.5 ارب روپے رکھے گئے. 9 منصوبے کراچی کے وفاق بنائے گا اور اس کے لیے یہ کیا گیا. بلوچستان کی ترقی کے لیے 10.4 ارب روپے رکھے گئے, اور اس بجٹ کا ایک سب سے بڑا اضافی اس دفعہ جو خرچہ ہے وہ یہ کہ قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے 152 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے بھی پرکشش صورتحال دی گئی ہے. اس بجٹ کی جو ایک اہم بات ہے, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاید حوصلہ افزا بات ہے, اس میں اس کوشش کی گئی ہے کہ گھر بیٹھے جو منافعوں کا پاکستان میں کاروبار کا نظام ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے, بلکہ اس کی کمر توڑی جائے. مثال کے طور پہ پاکستان میں پراپرٹی کا کاروبار ہے. پاکستان میں بہت آسانی سے پہلے کئی دہائیوں سے لوگ گھر بیٹھے جو ہے وہ پلاٹ خریدتے ہیں. آج خریدا, کل بیچا, پرسوں خریدا, 1 مہینے بعد خریدا, اور منافع در منافع, اور اس کا ایک بہرحال ایک اندرونی نظام ہے. اب یہ کیا گیا ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اس کے لیے مضبوط ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اس پہ, اور یہ ناممکن ہو جائے گا کہ ایک ہاتھ پلاٹ لیا جائے اور دوسرے ہاتھ بیچ دیا جائے اور پھر اس میں منافع بھی ہو. یہ معاملات اب ختم ہو جائیں گے. اسی طرح سے فکس ڈپازٹس پہ سودی آمدنی جتنی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس ہو, چاہے فکس ڈپازٹس بینکس کے ہوں, چاہے ٹی بلز ہو, چاہے کچھ ہو, ایک حد سے اوپر جہاں بھی آپ کی آمدنی ہوگی اس پہ اضافی ٹیکس دینا ہوگا. اس طرح سے خیال یہ ہے کہ لوگ گھر بیٹھے اس قسم کے کاروبار کے بجائے ایک ٹھوس کاروبار میں اپنی سرمایہ کاری کریں گے. اس بجٹ کی مجموعی جو انالیسس ہے وہ ہم اس پورے پروگرام میں آگے چل کے کریں گے, لیکن اس وقت ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر خزانہ, جو کہ اس انداز کے بجٹ کی خود سپرویژن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور خود IMF کے پروگرام کو بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. جناب شوکت ترین نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. شوکت ترین صاحب, پہلا مجموعی تاثر آپ کا جب آپ نے پورا بجٹ ڈاکیومنٹ دیکھا یا سنا, تو اس کے بعد آپ کا پہلا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیے خان صاحب, یہ تو ہمیں سب کو معلوم تھا کہ یہ ڈیفیکلٹ بجٹ ہوگا, اور یہ ڈیفیکلٹ بجٹ اس لیے ہوگا کہ ہم نے جو 1-2 سال یا 3 سال میں جو ڈیفینیٹلی 2-3 سال, لیکن یہ کافی دہائیوں سے جو ہم سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں یہ پوسٹ پون کرتے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں ہماری اکنامک سکلیکل ہو گئی ہے کہ جس وقت کوئی نہ کوئی من السلوہ آتا ہے تو ہم گروتھ پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ جس من السلوہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری وہ گروتھ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے ہمیں سٹرکچرل ریفارمز سے دور رکھتی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ ہم ان جو من السلواز ہیں اس کو چھوڑیں. نہیں سر, مجھے پہلے تو آپ صاف الفاظ میں اپنا رسپانس بتائیے. جب آپ نے دیکھا, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی, کسی نے کہا اچھا ہے, کسی نے کہا مناسب ہے, کسی نے کہا یار کیا ہے, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا پازیٹیو رسپانس تھا, نیگیٹو تھا, مڈل آف دا روڈ تھے آپ. میں اس طرح میں ایسے جواب نہیں دوں گا. میں جس طرح دے رہا ہوں اس میں مجھے صرف آدھا منٹ آپ کے لیے اس لیے چاہیے ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ابھی ہم نے وہ سٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں, کیونکہ اب چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اور وہ سٹرکچرل ریفارمز ہیں کہ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہی بڑھانا ہے بھائی. آپ 11% 11.5% ٹیکس جی ڈی پی سے کام نہیں چلے گا. تو اس کے بیچ میں جو ہمارے رینٹ سیکرز ہیں, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو لوگ ایگزمپشنز لے رہے ہیں, جو لوگ مطلب اپنی یہ مراد جو ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں اور انسینٹیوز لے رہے ہیں اور پرفارم نہیں کر رہے, یہ سارے ہم نے لیول کرنے تھے نا. اس بجٹ میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک بڑی حد تک ایک ہی سال میں 2 سال میں اس کو کر لیں. تو اس کی وجہ سے یہ ایک ٹف بجٹ ہے, اور یہ ٹف بجٹ جو ہے یہ سب کے لیے ٹف بجٹ ہے. اور یہ کہنا کہ یہ غریب آدمی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا, وہ بجلی کی مد تک, BSP کی جو پیمنٹس ہے اس کی مد تک تو وہ شاید افیکٹ نہ ہو, لیکن جب چینی مہنگی ہوگی, جب گھی مہنگا ہوگا, جب باقی چیزیں مہنگی ہوں گی تو اس کو بھی افیکٹ ہوگا.
تو یہ بیلٹ ٹائٹننگ کا بجٹ ہے, ساروں کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ کا بجٹ ہے. مگر مجھے آپ کی گفتگو میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کے بجٹ کی ضرورت تھی اور یہی بجٹ آنا چاہیے تھا, اور یہ اب ہماری ضرورت ہے, ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے, تو یہ ایک مناسب بجٹ ہے. آپ کے خیال میں اس کی فارمولیشن, اس کو جس طرح سے بنایا گیا ہے, یہ مناسب ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے؟ میرے خیال میں تو یہ تھوڑے اگریسو ہو گئے آن ریونیو کلیکشن. میرے خیال میں 5555 بلین کا جو انہوں نے ایف بی آر کو ہدف دیا ہے, یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو میری ان کو یہ ایک گزارش ہوگی کہ یہ دوسری سائڈ سے کاسٹ کٹنگ والی سائڈ پہ بھی لے جائیں, جس کا امپیکٹ انہوں نے بجٹ میں نہیں دکھایا. آپ کی 60 ڈویژنز ہیں, آپ کی فیڈرل پروونشل گورنمنٹس کے اور اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ میں بہت زیادہ ایسی منسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کے پاس چلی جانی چاہیے تھی. وہاں سے 150, 200, 250, 300 ارب روپیہ جو بچ سکتا ہے, یہ اس پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. بیکاز یہ 5555 اگر یہ مشکل ہونا شروع ہو جائے گا تو کم از کم ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ سے کٹوتی نہیں کرنی پڑے گی. تو میں صرف سیکوینسنگ کی بات کر رہا ہوں یہاں, یا میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن جس طرح آپ نے کہا اس کے بھی ہمیں کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ یہ ٹف بجٹ ہم اس دفعہ دیتے. اچھا, اس کے اثرات آپ ملک میں, اب یہ بجٹ آ گیا, مارکیٹس میں سینٹیمنٹس ہوں گے, انڈسٹری میں اوور آل جو ہے, جو کہ بہرحال کیونکہ یہ بھی ایک انسرٹینٹی چل رہی تھی کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے نہیں جائیں گے, ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہوگا, ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا, بجٹ آ جائے, یہ آ جائے, لیکن کیا اب سرمایہ کار جو ہے ہمارا, اس کے بعد اس میں اب کچھ ہمیں حوصلے کی امید نظر آئے گی, کچھ اس کو یقینی کہ صورتحال نظر آئے گی, تو کچھ ہمیں پہیہ چلے گا؟ دیکھیں جی, پہیہ تو چلے گا, ایک دو چیزوں سے چلے گا. ویسے تو یہ سینٹیمنٹ نیگیٹو ہی ہوگا, کیونکہ آپ نے ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن نکال دی, آپ نے ان کی ایگزمپشنز نکال دیں, تو یہ تو اس سے خوش نہیں ہوں گے. اور انویسٹمنٹس کے اوپر بھی, اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹس وغیرہ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی چیزیں جو ایسی ہے ٹیکس وغیرہ لگائے ہیں, وہ تو نہیں. ادھر پہیہ چلے گا کہ آپ نے فائلر نان فائلر جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ کے بیچ میں یہ ایمنسٹی جو لے کے آ رہے ہیں, یہ ایمنسٹی سے, اس سے ریئل اسٹیٹ کا پہیہ چلے گا, اور یہ ریئل اسٹیٹ کیری کرے گی اگلے سال آپ کی گروتھ کو, اور اسی سے ہاؤسنگ جو بڑھے گی اس کے سے 42 انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. اندر ہی یہ چیز ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی چلے گی اور ریل اسٹیٹ چلے گی, مگر اس میں بڑی زبردست حوصلہ شکنی کی گئی ہے. یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے پلاٹس وغیرہ کی, کیونکہ انہوں نے اب اس پہ جو گین ہے اس پر ٹیکس کافی بڑھا دیا ہے, یہ کوئی اٹریکٹیو نہیں رہے گا. پھر اس کی جو مارکیٹ ریٹ کے قریب اس کی ایف بی آر ریٹس لے کے جا رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ وہ ماحول جس میں کہ ہزاروں لاکھوں پلاٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے تھے اور پراپرٹیز ہوتی تھیں, اور لوگوں کی ایک بڑی انویسٹمنٹ جو تھی وہ ادھر چلی جاتی تھی, وہ تو اب انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس پر پابندی لگا رہے ہیں, یا اس کو گھیر رہے ہیں. وہ ان اکنامیکل وہ ایکٹیویٹی تھی, پلاٹس کو لینا بیچنا. یہ تو بہت اچھا انہوں نے کیا کہ اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی اور کہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو اس پر ٹیکس دو گے. اس کا مطلب ہے پیپل ول بی فورسڈ ٹو بلڈ ہاؤسز, اور 10 ملین گھر جو ہیں شارٹ ہیں اس وقت. لوگوں کو گھر بنانے کی ضرورت ہے, اور جس کو جو صرف پلاٹ لے کے آگے پیچھے کرتا تھا, اب وہ اس کے اوپر گھر بنائے گا, اس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, 42 انڈسٹری کھڑی ہوگی. تو یہ بہت پازیٹیو انہوں نے موو کی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا ترین صاحب, انہوں نے فکسڈ انکم کو بھی اب نارمل ٹیکس کر دیا ہے, یعنی کہ بینک ڈپازٹس پہ, اسپیشل سرٹیفکیٹس پہ, ٹی بلز پہ, جس قسم کی بھی آپ گھر بیٹھے, آپ جیسے آج کل تو زبردست انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے, 14%, 15% آپ کو گھر بیٹھے ملے گا, لیکن اس کو بھی اب انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے, کافی ہیویلی اس کو ٹیکس کریں گے تاکہ لوگ گھر بیٹھے منافع نہ کمائیں. یہ بھی پازیٹیو ہے. دیکھیں جی, بات تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ 66 جو ہیں وہ آپ کے یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں, اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے, جو بہت ہی اچھی چیز کہہ رہے ہیں, کہ یہ ہمیں ان کو اڑانا پڑے گا, کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس ایک 10% آپ کے انسٹرومنٹ میں لگ گیا, آپ گھر جا کے بیٹھ گئے. اب آپ کو آپ کی انکم پہ ٹیکس لگے گا, اس کے اوپر جتنی انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا, جو بھی سلیب میں آپ آتے ہیں. تو لوگ جو ہیں اس کو پھر ایک یوز کریں گے, پروڈکٹیولی یوز کریں گے. اور یہ اگر جب ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے ٹیکس میں الاسٹیسٹی بھی نہیں آتی, اور یہ ہمارے ایف بی آر وغیرہ ود ہولڈنگ ٹیکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نئے فائلرز کو ڈھونڈتے ہیں, تو یہ بھی بہت ایک اچھی موو ہے ان کی.
تو ترین صاحب آپ نے کئی جو مووز بتائی ہیں، ایک تو آپ نے ریشنل دیکھا ہے اس بجٹ کے اندر، اور باقی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ڈیڈیوس کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گیون سرکمسٹانسز میں اٹس اے فیئرلی گڈ بجٹ، جو کچھ یہ کر سکے ہیں وہ کیا ہے انہوں نے. جو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اسٹریٹجک ڈیسیژنز لیے ہیں اور یہ مطلب اس ملک کے لیے ضروری تھے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہ ساری مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے اوپر مہنگائی آئے گی تو اس کا نیگیٹو تاثر پیش کیا جائے گا، لیکن میرے نزدیک تو ایک اسٹریٹجک بجٹ ہے یہ. اور یہ اس سے یہ بچ بھی نہیں سکتے تھے نا سر، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم شامل ہیں اور ہمیں بہرحال ایک پیرامیٹر کے اندر ہی کھیلنا ہے. دیکھیں جی میں تو کہہ رہا ہوں خان صاحب، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، ہمارے پاس تو اس وقت ہماری جو بدن پہ جس کو کہتے ہیں کہ فیٹ تو تھی نہیں، اب مسل بھی نہیں رہ گیا اور صرف ہڈیاں ہیں، تو ہمیں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف یہ تو ہمیں خود کرنا ہے اپنی صحت کے لیے، اور اس کو جتنی جلدی ہم کریں، جتنا پین اب لے لیں گے بعد میں ہمیں اتنی سہولت ہوگی اور لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے پھریں گے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین، سابق وزیر خزانہ، بزنس اور اکنامک افیئرز کے بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہیں ہمارے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کی ضرورت تھی اور بجٹ کے کئی پہلو ہیں ان کو وہ پازیٹیو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں اور یہ پاکستان کے لیے سخت ضرورت ہے. پاکستان کا خزانہ، پاکستان کی معیشت متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم جو سختی کرنی ہے، جو ہمیں اقدامات کرنے ہیں وہ ہم مزید ٹالیں. اس لحاظ سے یہ ایک مناسب قدم ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اور بجٹ پہ ہمارا خصوصی پروگرام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور مستند پینل ہوگا جو ہمیں جوائن کرے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے وقت سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا پہلا بجٹ، عمران خان کا پہلا مربوط فل بجٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے اور بجٹ کو مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے انہوں نے سمجھا کہ وہ ضرورت ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو انہوں نے سراہا بھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بجٹ میں یقیناً ہر پاکستانی کے لیے مہنگائی کا سامان ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر معاملہ ہر لحاظ سے ہر پاکستانی کو بوجھ پڑے گا. غریب کو غریب کے لحاظ سے بوجھ پڑے گا، مڈل کلاس کو مڈل کلاس کے لحاظ سے، اور جو اشرافیہ ہے اس کو اپنے حوالے سے اس کا بوجھ پڑے گا. لیکن پاکستان کا خزانہ خالی ہے، اور جیسے کہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ ہمارا باڈی تو ہے مگر اس میں صرف ہڈیاں ہیں، اس میں فیٹ نہیں ہے، اس میں ماس نہیں ہے، صرف ہڈیاں باقی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں. اس بجٹ کے حوالے سے جو ایک چیز بہت ہی حوصلہ افزا نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوشش کی گئی ہے پہلی بار کہ بھرپور انداز میں وہ جو جس کے لیے بزنس ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ رینٹ سیکنگ، یعنی کہ گھر بیٹھے منافع کمانے والے کاروباروں کو اور سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جائے اور بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی کی جائے، اور اس کے لیے بہت ہی بھرپور انداز سے اس بجٹ میں انیشیٹو موجود ہے، اور جو کہ شاید ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے. اس کے لیے گھر بیٹھے مثال کے طور پر پراپرٹی کی مصنوعی قیمتیں بڑھانے والوں پر قدغن رہے گی، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑے پیمانے پر کالے دھن کی پارکنگ کو لگام دی جا سکے گی کیونکہ اس کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. اور پراپرٹی کا جو دھڑا دھڑ لین دین ہوا کرتا ہے، لے بیچ ہوا کرتا ہے، وہ اب ممکن نہیں ہوگا. اور دہائیوں تک جو پاکستانیوں نے جو کہ اس کاروبار سے منسلک تھے اور انہوں نے اربوں اور کھربوں روپے کے منافع کمائے گھر بیٹھے ہوئے، یہ اب شاید صورتحال نہیں رہ پائے گی. اس وقت 3 سال کے اندر پراپرٹی بیچنے کی صورت میں منافع صرف 3% کیپٹل گین ٹیکس کی صورت میں لیا جاتا ہے، لیکن اب پلاٹ 10 سال کے اندر اور تعمیر شدہ مکان 5 سال کے بعد بغیر ٹیکس کے فروخت کیا جا سکے گا. بصورت دیگر پہلے سال میں بھی فروخت کی صورت میں آمدن کے مطابق پورے منافع پہ 15% ٹیکس دینا ہوگا، اور 1 سال کے بعد فروخت کی صورت میں منافع کے 75% حصے میں 15% ٹیکس دینا ہوگا. گویا کہ بہت حوصلہ شکنی ہوگی اور کسی بھی انداز سے یہ ایک منافع بخش
کاروبار نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پراپرٹی کے ویلیویشن ٹیبل کا، یعنی کہ جو مارکیٹ پرائس ہے، جو کہ سرکاری پرائس ہوتی ہے، اس میں جو بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے، اور اب مارکیٹ پرائس کے تقریباً 80 سے 85% تک یہ پرائس ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کالے دھن کی نہیں پارکنگ ہو پائے گی، پارکنگ ناممکن ہو جائے گی۔ اور اب اس کے ساتھ ہی وہ کہ اجازت دی گئی ہے کہ نان فائلر کسی بھی مالیت کی پراپرٹی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر ڈیل جو ہوگی وہ بینک کے تھرو ہوگی اور باقاعدہ بینکنگ ٹرانزیکشنز اس کے لیے کرنی ضروری ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو فکس ڈپازٹس انکمز ہیں، جو لوگ اپنے سرمایہ کو کسی فکس ڈپازٹ کے پروڈکٹس میں، چاہے وہ بینکس میں رکھیں، چاہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس میں رکھیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں رکھیں، چاہے وہ کسی اور معاملے میں رکھیں، ان کو وہی منافع اپنے منافع پہ ٹیکس دینا ہوگا جو کسی بھی منافع پہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے گھر بیٹھے منافع کمانے کی اور اس قسم کے فکس ڈپازٹس کی انویسٹمنٹ کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یہ بہت اہم معاملات ہیں جو کہ جس کو کہ حوصلہ افزا اور بہت ہی حوصلہ افزا کہا جا رہا ہے۔ بجٹ کے اور معاملات پر ہمارا یہ ابھی خصوصی پروگرام جاری ہے، جس میں ہمیں بہت ہی ایک مستند پینلسٹ ہمیں جوائن کرے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر محصولات جناب حماد اظہر، جنہوں نے کہ آج یہ بجٹ پیش کیا۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب سلیمان مہدی، مجھے سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل بھی جوائن کر رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز ٹیکس لاز ایکسپرٹس جناب اسد علی شاہ۔ مگر پہلے حماد اظہر صاحب آپ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی ایگریسو چیلنج آپ نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ 5555 ارب روپے کے ریونیوز، پہلی بار 35% آپ نے اپنے لیے زیادہ تجویز کیے ہیں۔ آپ باقاعدہ شیور ہیں، سیریس ہیں، اور کیسے یہ ممکن ہوگا؟ کچھ الفاظ میں اگر آپ کچھ جملوں میں اگر ہمیں سمجھا سکیں۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 5550 ارب کا ٹارگٹ ہے، 35% گروتھ ہوئے گی یہ ریونیو میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب اچیو ہوئے گا تو اس سے ہمارے کافی جو ریونیو کے کنسٹرینٹس ہیں وہ حل ہوئیں گے۔ اب یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ اچیو کیسے ہوئے گا اور ہو پائے گا کہ نہیں۔ وہ نارمل تیل کہاں سے آئے گا؟ یہ مشکل ہوئے گا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا ایکچول ٹیکس پوٹینشل ہے پاکستان کا، اس وقت جو ہماری جی ڈی پی کی سطح ہے اس کو دیکھ کے وہ 7 سے 8 ہزار ارب کے قریب ہے، لیکن ہم اکٹھا تقریباً 4000 یا 4500 ارب کر رہے ہیں۔ تو پوٹینشل تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن ناقص پالیسیاں ہونے کی وجہ سے، یا ایف بی آر بطور ادارہ اور پروونشل ریونیو اتھارٹیز بطور ادارہ، ان کی جو کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس پوٹینشل پہ نہیں پہنچ رہے۔ اس بجٹ کے ذریعے ہم نے ان ناقص پالیسیوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں بالکل ٹھیک کہا کہ گھر بیٹھے بہت زیادہ آمدن جو ہے کسی ناقص پالیسی کی وجہ سے اگر کمائی جا رہی تھی، اس پالیسی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو جینوئن انٹرپرینورشپ ہے، جو جینوئن کاروبار ہے، محنت کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا ہے، جو نالج کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہم نے تقویت دینے کے لیے اس کے اندر بہت سارے مختلف انسینٹیوز جو ہیں ان کو یا تو ان پلیس رکھا ہے یا ان کو فردر ایکسپینڈ اور انہانس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی، کہ جب آپ پالیسی گیپس بھی پلگ ان کریں گے جہاں پہ کالا دھن پارک کرنے کے لیگل طریقے بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جب آپ ایف بی آر کو ریویمپ کریں گے اور اس کو اسٹرینتھن کریں گے بطور ادارہ، تو آپ یہ اپنے ایکچول ٹیکس پوٹینشل کے حماد صاحب، اس کا ایک بڑا حصہ آپ کی اس پالیسی کا یہ ہے، اور آپ کا بہت ریلائنس ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، جو ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم، آپ کی ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، ابھی تک ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس پہ قطعی طور پہ کوئی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی، اور جب میں گراؤنڈ پہ لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس ایف بی آر، اس ہاسٹائل ایف بی آر پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا آپ کا ریلائنس ہے اس ایسٹ ڈیکلریشن اسکیم پہ، اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کہ کسی صورت سے جو پاکستان کی اتنی ہیوج انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کے جو بیرر ہیں وہ آئیں اس طرف، اس کے لیے ابھی تک تو کوئی ہمیں نظر نہیں آئی ایکسائٹمنٹ۔ یہ کیسے اسٹیمولیٹ ہوگا یہ پورا معاملہ؟ دیکھیں، جو ماضی میں ایسی سکیمز آئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 95%، اگر لاسٹ ایئر کی سکیم دیکھ لیں تو 95% جو ڈیکلریشنز تھیں وہ آخری 7 سے 10 دنوں کے اندر ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو تھیں وہ 5% کے قریب تھیں صرف پورے اس عرصے کے اندر۔
لیکن اس چیز کے باوجود اگر آپ جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، کیونکہ جو فارمز ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں یا جو ڈرافٹ فلنگ ہوتی ہے، جو ہماری ہیلپ لائنز جو 24 گھنٹے اس وقت ایف بی آر کی موجود ہیں، تو وہ اس وقت پوری جیم پیکڈ ہیں. اس اسکیم کے حوالے سے جو لوگ تفصیلات لینا چاہ رہے ہیں یا جو ان کی کوئریز ہیں اس اسکیم کے حوالے سے، اور جو ڈرافٹ فارمز فل ہوئے ہیں یا ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں، ان کی تعداد اور ان میں جو رقوم فل کی گئی ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے. تو اس حوالے سے مجھے اس کے حوالے سے کوئی اتنی وہ مایوسی تو بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور کرنا پڑے گا بھی، کیونکہ دیکھیں ہم کسی کو ہراساں نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی کسی کے پیچھے اگریسولی جانا نہیں چاہتے، لیکن بے نامی قوانین جو ہیں وہ اس ملک میں لاگو ہو چکے ہیں. ہمارے پاس اب وہ ڈیٹا اور انفارمیشن اویلیبل ہے جو شاید آج سے پہلے پاکستان کی ریاست کو اور ایف بی آر کو اویلیبل نہیں تھی، اور ہم 30 جون کے بعد بھرپور طریقے سے اس ڈیٹا کو بھی استعمال کریں گے اور بے نامی قوانین کا جو لاگو ہے وہ بلا تفریق کریں گے. سلیمان مہدی صاحب، آپ نے بجٹ دیکھا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے آپ چیئرمین ہیں، کیا آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کیا رسپانس ہے اوور آل؟ کامران بھائی، مجھے تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اکنامک ڈائریکشن نظر آئی ہے اس بجٹ کے تھرو، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. رینٹ سیکنگ ماڈل کو ختم کر دینا، اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ڈیولپ کرنا، امپورٹ پہ جو ہماری ریلائنس رہی ہے، جو کہ میرے خیال ہے انڈیا آج سے 40 سال پہلے وہ کام ختم کر چکا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نظر آئی ہیں مجھے اس بجٹ میں. امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے. 1400 ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے ایڈیشنل ٹیکس ریونیو اس میں ڈالا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن ول آلویز بی اے چیلنج. اوور آل بجٹ کو دیکھا جائے تو میں اسپیشل اپریسیشن دینا چاہوں گا شبر زیدی صاحب کو، بیکاز وہ اس بزنس کی اپوزٹ سائڈ پہ ساری زندگی بیٹھے رہے ہیں. تو اس پورے بجٹ میں انہوں نے وہ سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ پلگ ان کر دیے ہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی. جہاں جہاں ڈسپیرٹیز تھی، جہاں جہاں لیکیجز ہوتے تھے، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت ہی بولڈ، بہت ہی اچھا اور ایک پوری ڈائریکشن دیتا ہوا بجٹ آیا. چلے حماد صاحب، آپ کی تھوڑا سا تو خون بڑھے. اسد علی شاہ صاحب، آپ بتائیے گا، آپ بھی ماشاءاللہ ان چیزوں کو ساری زندگی آپ نے اس کو فالو کیا ہے اور آپ بالکل اس کی نیٹی گریٹی بھی سمجھتے ہیں. بہت ہی ہیوی ایک چیلنج ہے جو کہ حکومت نے اپنے لیے رکھ لیا ہے. 35% ریونیو انکریز ہے. آپ کا اوور آل کیا رسپانس ہے اس پورے بجٹ کی؟ جو انگریڈینٹس آپ نے دیکھے ہیں، جو ہماری سچویشن ہے، جو ہماری اکانومی کی، ہماری ٹریجری کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے یہ بجٹ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو جتنا بڑا ان کے پاس ڈیفیسٹ ہے اور ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے، وہ ساری چیزیں اگر جو دیکھیں اور نیسیسٹی آف IMF پروگرام، تو اس سچویشن میں میرے خیال میں وہ وہی صورتحال ہے جیسے کہتے ہیں نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی والی بات ہے. تو اس صورتحال میں یہ اچھا کام ہے. اوور آل جو ہے نا، اب 1.5 ٹریلین کا ٹیکس ٹارگٹ میرے خیال میں حماد صاحب کو بھی پتہ ہے کہ شاید یہ پورا اچیو نہ ہو، لیکن یہ ایم کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کی ایفرٹ کریں گے. اور اس میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 72-73 سال سے ہمیشہ رینٹ سیکنگ جو ہوتی ہے اکنامک ٹرمز میں، اس کو ہی انکریج کیا جاتا ہے. یعنی گھر بیٹھے ہوئے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو فکسڈ انکم آپ کو مل رہی ہے، آپ کو رینٹ مل رہا ہے یا انٹرسٹ مل رہا ہے، اس پہ آپ کو، یا سیلری، ایون لارج سیلری انکم جو ہے نا، اس پہ بھی آپ کو لو ریٹس ہوتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو پینلائز کر رہی ہے گورنمنٹ. اور جو انوویشن ہے اور رسک ٹیکنگ ہے، جو انٹرپرینورشپ ہے، اس کو اور انکریج کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. تو اس ڈائریکشن میں لگ رہا ہے کہ یہ اور آپ کو لگتا ہے اسد علی شاہ صاحب کہ اس سے یہ جو رینٹ سیکنگ پہ جو افینسو لانچ کیا ہے، یہ جو رینٹ سیکنگ کے لیے کو ڈسکریج کر رہے ہیں، انلیش ہوگی اس سے لیکوڈیٹی، کیپٹل انلیش ہوگا، نکلے گا، پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جائے گا؟ اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا جاتا ہے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ گورنمنٹ جو ہے نا انوویشن اور انٹرپرینورشپ کو انکریج کرے گی اور رینٹ سیکنگ کو ڈسکریج کرے گی. لیکن کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے لیے میرے خیال میں ٹارگٹ بہت زیادہ تھا، کوئی چوائس نہیں تھی 1.5 ٹریلین کے علاوہ، تو ٹیکس ریٹس ہمارے بہت زیادہ ہیں، دنیا میں ہائیسٹ ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھنا پڑے گا
کیونکہ اگر آپ کے اتنے زیادہ ٹیکس ریٹس ہوں گے تو اس میں پھر ٹیکس ایویژن کے لیے انسینٹیوز اور زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اور حماد صاحب یہ ایک چیز ہے جس کو چیلنج کو ٹیکس ریٹس اگر ہائی ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی کلیکشن جو ہے نا نہیں بڑھتی ہے. یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس میں بھی جو ریٹس اور بڑھائے ہیں مجھے لگتا ہے یہ مجبوری میں بڑھائے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم شاید چینجز نہ کر سکیں، لیکن میرے خیال میں اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں. اچھا، تو حماد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رینٹ سیکنگ ڈسکریج ہوگی، لوگ سوچیں گے کہ اب ہمارا کیپٹل کا بہتر ذریعہ کہیں اور ہماری انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو کیپٹل آئے گا یا جو لیکوڈیٹی آ سکتی ہے اب ہم سوچ سکتے ہیں، تو اس کو انکریج کریں گے. آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم انٹرپرینیورز کو کریں گے، یہ کریں گے، مگر اس کے اسپیسیفکس نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ انکریج کرے گی انویسٹر کو، اور جو کہ ریئل ٹائم اکانومی کے اندر انویسٹ کرے اور پھر رینٹ سیکنگ سے اپنی کیپٹل کو نکالے. دیکھیں، اچھا سوال ہے یہ. سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار اس سخت حالات میں بھی نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم سیلز ٹیکس کا ریٹ 1% بھی بڑھا دیں تو ہمیں 200 سے 250 یا 300 ارب روپے ایڈیشنل آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے مشکل راستہ جو ہے وہ تلاش کیا اور وہ ایونیوز کو پلگ کیا. اسی طرح ہم نے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو نہیں بڑھایا اور اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آیا یہ لوگ جو ہیں وہ جینوئن انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے، تو اگر آپ اس وقت مجموعی طور پہ ملک کی صورتحال دیکھیں تو آپ کے ایکسپورٹ سیکٹرز کے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. آپ کی ڈی ویلیویشن کے بعد اور آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ قریب تر آ گیا آپ کے ایکچوئل ایکسچینج ریٹ کے، تو اس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. ہم جو اس وقت بے نامی کے ذریعے اور یہ اپنی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کے ذریعے جو ہم نے یہ شک بھی رکھی ہے کہ آپ بینک میں اپنا پیسہ رکھیں تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، تو ہماری اپنی کیلکولیشن کے مطابق ملٹی پلائر ایفیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے 6000 ارب روپیہ اس وقت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈیشنل آ سکتا ہے اگر ہم اپنا کیش ٹو ڈپازٹس ریشیو جو ہے اس کو معیشت کے اندر ڈپازٹس کے حق میں بہتر کر لیں. تو یہ ان ساری چیزوں کی طرف ہم جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں. وہ تمام پالیسیز کا دروازہ بھی بند کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے 1650 را مٹیریلز اور ان پٹس جو ہیں انڈسٹری کے اپنے، اس کے اوپر ہم نے کسٹمز ڈیوٹی 3% سے 0% کر دی اس بجٹ کے اندر. اور اسی طرح جو فنشڈ گڈز ہیں خاص طور پہ یہ جو ہمارا فنشڈ گڈز ہیں جو کہ چائنا سے یا مختلف ممالک سے، خاص طور پہ جب ہمارا اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ تھا تو انہوں نے ہماری لوکل صنعت کو تباہ کر دیا، تو ان فنشڈ پروڈکٹس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی کو بڑھایا ہے اور را مٹیریلز اور ان پٹس کے اوپر ہم نے ڈیوٹی کو کم کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک رائٹ گراؤنڈ ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے. جو ڈی انڈسٹریلائزیشن پچھلے 10 سال میں ہوئی ہے اب ہمیں اس کا کچھ نظر آنا شروع بھی ہو گیا ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے وہ اب تیزی سے ریورسل کی طرف جائے گی اور یہ جو آپ کی کیش اکانومی تھی یہ راغب ہوئے گی بینکنگ کی طرف. تو سلیمان میں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا جو لسٹڈ سیکٹر ہے جو کہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر بھی ہے، آرگنائز سیکٹر ہے، جو آپ کی مارکیٹ کا حصہ ہے، اچھا وہ پرفارم اس کے لیے بجٹ میں مواقع ہیں کہ وہ پرفارم کرے، کیونکہ وہ پرفارم کرے گا تو پھر آپ کی مارکیٹ بھی چلے گی اور ہر جگہ نظر آئے گا. خالی ان باتوں سے تو کام نہیں بنے گا. اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں کہ جو آپ کا لسٹڈ سیکٹر ہے وہ ڈیلیور کرے، وہ بہتر پرفارم کرے. آبویسلی ان کے شیئر تو بہت سستے ہو گئے لیکن بہرحال ان کی پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرے گی. بڑی انٹرسٹنگ بات اس بجٹ کی ایک یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایز سچ لسٹڈ سیکٹر کو یا اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ کمپنیز کو کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں پہنچایا گیا ہے، لیکن جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں جس میں کہ ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ٹریڈنگ آف پلاٹس کو روکا گیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس سر ایسٹ کلاسز میں بڑے لمیٹڈ سے لوگ ہیں جو یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا ایکویٹیز میں ہی کرتے ہیں، اور جب انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے تو بانڈز میں چلے جاتے ہیں. بہت لمیٹڈ سے ہاتھ ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ویلیویشنز ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینجز کو ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اب
ٹریڈنگ آف پلاٹ سے جو بھی پیسہ نکلتا ہے اس کا جو فرسٹ بینیفیشری ہے وہ آپ کی لیکن میں آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی, آپ کے لسٹڈ سیکٹر کی ایکچوئل پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں. اس بجٹ میں کتنا سامان ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکے, یا اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور ہمیں بہت زیادہ ان کی پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں سر, بالکل گروتھ نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. جی گروتھ آپ کو سر اس لیے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں ٹیکسٹائل کی. ابھی ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹ اپنا سائن کیا ہے چائنا کے ساتھ آن آسیان لائنز. کل چائنا آپ سے اگر یہ کہے کہ آپ مجھے $200 ملین کی ڈینم دے دیں, میں آپ سے امپورٹ کرنے کو تیار ہوں, تو پورے پاکستان کی ڈینم پروڈیوسرز کی اتنی کیپیسٹی آج نہیں ہے کہ وہ $200 ملین کی بھی ڈینم ایکسپورٹ کر سکے, کیونکہ وہ ماضی میں جو پیسہ کماتے تھے اپنے بزنسز سے وہ نکالتے تھے اور ریئل اسٹیٹ میں لگاتے تھے. تو اٹ از اے رائٹ ایگزامپل کہ اب ان کے لیے وہاں انسینٹیو نہیں بچا ہے, رادر دین کہ وہ اپنے ہی بزنسز کو مزید ایکسپینڈ کریں, BMR کریں اور ایکسپورٹس بڑھائیں. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. بالکل مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سابق وزیر خزانہ, اور میں نے دیکھا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بیلنس بات بھی کرتے ہیں, یقیناً سیاسی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, جنرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک سیٹسفیکشن, ان ایئر آف سیٹسفیکشن جو ہے مجھے فیڈ بیک میں مل رہا ہے, جو ہم ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں, ہم سٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے. آپ سے میں ایکسپیکٹ تو نہیں کروں گا کہ آپ بہت سیٹسفیکشن کا اظہار کریں, مگر کچھ تو اظہار کریں. سر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پہلے تو میں حماد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے ایک اچھی اسپیچ کری انڈر پریشر. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں نے اسپیچ کری تھی تو PTI کے ہمارے جو دوست تھے وہ ایک دم میرے سامنے کھڑے ہو کے ناچ رہے تھے اور اسپیچ کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان کے خلاف بھی بڑے نعرے آج لگ رہے تھے. تو حماد نے انڈر پریشر, گریس انڈر پریشر تھا, تو حماد کی میں یہ تعریف کر دیتا ہوں. اب جہاں تک سر دیکھیں جو ٹیکس میجرز تھے, 4,000 ارب روپے اس سال یہ جمع کریں گے, اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5,500 ارب روپے پہ جائیں گے, یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 39% ہم بڑھائیں گے, 38-39%. یہ کامران بھائی مجھے نظر نہیں آتا ہوتے ہوئے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کسی بزنس کے اندر بھی 40% ایئر آن ایئر گروتھ نہیں ہوتی ہے, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی آج تک 22% سے زیادہ بڑھایا نہیں ہے ٹیکس, اور انہوں نے اس سال صفر بڑھایا. تو یہ جو لوگ اس سال صفر بڑھا سکیں وہ اگلے سال 40% کیسے بڑھائیں گے؟ لیکن دیکھیں نا, اگر آپ کوئی ٹال ٹارگٹ رکھتے ہیں اپنے لیے, کوئی ایک بڑا ایک اپنے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے میں مذاق تو میں آپ کا نہیں اڑاؤں نا, میں کہوں کہ بھائی کرو, ہمت کرو, اور میں بتاؤں کہ ہاں یار ممکن ہو سکتا ہے. بہرحال یہ پاکستان کی آمدن بڑھے گی نا, یہ کوئی PTI کی یا PMLN کی تو آمدن نہیں بڑھے گی. یقیناً کوئی آدمی نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ٹارگٹ ہے, نہ حماد کہہ رہے ہیں, نہ عمران خان کہہ رہے ہیں, اور obviously نہ آپ کہہ رہے ہیں, نہ سلیمان مہدی کہہ رہے ہیں, نہ اسد علی شاہ کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی گنجائش تو بن رہی ہے نا سر. میں یہ نہیں کامران بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان یا مشکل ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ناممکن ہے. یہ ٹارگٹ نہیں ہو سکے گا 550 ارب روپے کا, کیونکہ جو ٹیکس میجرز آپ نے انہوں نے لیے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ 400-500-800 ارب روپے تک ہو سکتا ہے. جو انہوں نے بات کری ہے فار انسٹنس کے زیرو ریٹنگ ختم کر دی ہے ٹیکسٹائل کی اور تمام سیکٹرز کے اوپر سے, اب اگر ان کو ریفنڈ نہیں بھی دیتے تو 150 یا 200 ارب روپے ان کو ان سیکٹر سے ٹیکس مل جائے گا. ایکسپورٹ کے اوپر پریشر آ جائے گا, لیکن ایکسپورٹ کے اوپر سے ان کو ٹیکس مل جائے گا. انہوں نے بینک انٹرسٹ کے اوپر لگا دیا ہے, اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے. 30-40 ارب روپے ان کو ان لوگوں سے مل جائیں گے جن کی 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ ہے, جس کے اوپر اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. ہم تو کہا تھا کہ لاکھ روپے تک استثنا دیں, انہوں نے 50,000 روپے والے کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. ادھر سے بھی ان کو 10-15 ارب روپے مل جائیں گے. مجھے سارا ملا کر بھی جو ہے نا وہ 400 ارب روپے کے نئے میجرز اور 400 ارب روپے انفلیشن کی وجہ سے 4,800 کے اوپر نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ 750 ارب روپے یہ جو رینٹ سیکنگ ہے اس کو جو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور رینٹ سیکنگ کو جو ڈسکریج کر رہے ہیں, اس سے تو انلیش ہو سکتا ہے نا. مطلب ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ کیپٹل لیکویڈیٹی انلیش ہو اور وہ پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف آئے, لوگ رینٹ سیکنگ ڈسکریج فیل کریں. میں سر کامران بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کا اور میرا دوست مشرف زیدی کہتا ہے کہ یہ جو 20 ارب روپے کا انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بیل آؤٹ پیکیج دیا ہے, یہ بھی رینٹ سیکنگ ہے. اور انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو آج انہوں نے فارمرز کی ٹیوب ویل کے ریٹ تو بڑھا دیے, اس کے پاس ان کے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں, لین اسٹاک مارکیٹ کے اندر بیل آؤٹ دینے کے لیے 20 ارب روپے ان کو. سر یہ بیل آؤٹ تو یہ کوئی سرکاری خزانے سے تو نہیں کیا گیا ہے مفتاح بھائی, فار گاڈ سیک. یہ بیل آؤٹ جو ہے یہ کوئی سرکاری خزانے سے تو نہیں کیا گیا ہے, یہ تو یہ ماڈل ہے جو کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. یہ اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ رینٹ سیکنگ کو ڈسکریج کیا ہے, آپ اس فنڈ کو لے آئے بیچ میں. یہ 555 ارب روپے کو بڑھانے کے لیے ملک کے حالات کو, ملک کی معیشت کو اس جو ڈائر اسٹریٹ میں ہے
اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو میجرز لیے جا رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سر ایک آخری گزارش یہ ہے کہ 7,100 ارب روپے یہ ڈیفیسٹ جو ہے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں 3,100 ارب روپے معاف کیجئے اور جو 7.1% ہوگا ڈیفیسٹ کا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ 450 ارب روپے ان کو تقریباً صوبے جو ہے وہ سرپلس دیں گے. اگر صوبے وہ سرپلس نہیں دیتے اور جو میری بات صحیح ہوتی ہے کہ 4800 ارب روپے یہ لے جاتے ہیں جو کہ 20% ہوگا جو کہ کم نہیں ہے لیکن 48 کے اوپر نہیں لے جا سکتے یہ ریونیو. چلے اب میں ذرا سا موقع دیتا ہوں حماد صاحب ذرا سا اب تک جو بات کی مفتاح صاحب نے اس کو تھوڑا رسپونڈ کر دیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری فگرز پہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. 50,000 روپے کی آمدن کے اوپر تو ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. 1 لاکھ روپے کی جس کی آمدن تھی اس کے اوپر ان کے 5 سال کے دور میں 5,000 روپے ٹیکس تھا. مفتاح صاحب نے کم کر کے 200 روپے کر دیا. ہم نے اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا اور اب 2,500 روپے ٹیکس ہوئے گا اس کے اوپر. کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک شخص جو 1 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن کما رہا ہے تو اتنا وہ اپنا حصہ ملک کے اندر تو ڈال ہی سکتا ہے. انہوں نے کہا ٹیوب ویل کا انہوں نے ریٹ بڑھا دیا. او بھائی ٹیوب ویل کا ریٹ تو پاکستان تحریک انصاف نے آ کے 5 روپے کیا تھا اور اب بھی جب کہ آپ کا ویسے ریٹ جو ہے وہ 13 روپے جا رہا ہے. بجلی ہم 16 روپے کی خرید رہے ہیں تو ہم ایگریکلچر ٹیوب ویلز کو 6 روپے 75 پیسے کے اوپر ہم بجلی دیں گے. تو نمبر 1 یہ. اور بلوچستان میں 10,000 روپے فلیٹ ہم نے کر دیا ہے ٹیوب ویل کے اوپر. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایکچوئل ٹیکس پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. موجودہ جی ڈی پی کے اوپر بھی وہ 7,000-8,000 کے قریب ہے. ایون جو ہمارے کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس ہیں کیونکہ ہماری انفارمل اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے. جب ہم یہ دروازے بند کریں گے اور جب ہم ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کریں گے کہ بجائے کہ ہم ٹیکس ریٹس کے ذریعے جس طرح کہ یہ لوگ کرتے تھے کہ امپورٹ ٹیرفس بڑھا دیتے تھے, معیشت کو مار دیتے تھے, اپنی انڈسٹری کو مار دیتے تھے, ان کے انپٹس کے اوپر بھی 2-3% ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی لگا دیتے تھے. ٹیکس ریٹس کو بڑھانے سے ہی صرف ٹیکس نہیں بڑھتا, اس سے آپ کی معیشت کا گلا گھٹتا ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ کے ذریعے بڑھے گا اور یہ ان ایونیوز کو, رینٹ سیکنگ ایونیوز کو بند کرنے کے ذریعے ہوئے گا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف ہے اکنامک پالیسی کا. لیکن یہ جو ہے ٹیکس ریٹس کے ذریعے ٹیکس بڑھاتے تھے, ہم براڈننگ کے ذریعے. مفتاح صاحب کو انووک کرنا چاہوں گا. مفتاح بھائی یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ چلیں پی ٹی آئی نے 5,555 کا, مگر ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی کہ آپ کا پوٹینشیل, آپ کا ٹیکس جو ہے وہ جو کلیکشن ہے وہ اس سے ڈبل ہو سکتی ہے. صرف آپ کو اپنے سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کنسیشنز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ریڈیکولس فگر نہیں ہے نا. سر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ریڈیکولس فگر ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوٹینشیل زیادہ نہیں ہے, بالکل پوٹینشیل ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں 40% کی جمپ سر نہیں لگتی ہے ایگزسٹنگ ٹیکس سسٹم میں. وہی مشینری ہے, وہی تقریباً آپ نے تھوڑے بہت ادھر ادھر ٹویک کرے ہیں, کوئی ایسا آپ نے ریڈیکل میجر نہیں لیا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ دکان لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسج دے رہے ہیں کہ جو میں نے پابندی لگائی تھی کہ آپ زمینیں نہیں خرید سکتے, وہ پابندی ہٹ گئی. مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نان ٹیکس پیئرس کے اوپر, نان ٹیکس فائلرس کے اوپر اور مسائل کوشش کرے ہیں, لیکن آپ سر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا کہ اس سال جب یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ایکسپورٹ 0 بڑھی. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس بیس بڑھائیں گے, ٹیکس بیس نہیں بڑھا. انہوں نے کہا ہم ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے, 500 ارب روپے انہوں نے ریکارڈ پیچھے کرا. انہوں نے کہا ہم ڈیفیسٹ کم کریں گے, پاکستان کا ریکارڈ ڈیفیسٹ کرا ہے 3,000 ارب روپے کا. انہوں نے کہا ہم قرض کم کریں گے, 5,000 ارب روپے سے پاکستان کا قرض بڑھا دیا جتنا پہلے 40 سال میں پاکستان کی تاریخ میں بڑھا. تو آپ پی ٹی آئی کا کون سا ریکارڈ دیکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سال 40% بڑھا دے گی؟ اگر تھوڑا سا مطلب کم از کم مجھ جیسے کچھ لوگ ہوتے تو شاید ہم کو لگتا کہ کچھ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اور شاید عباسی جیسے لوگ, یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم پچھلی ٹیم سے بہتر ہے. یار مصطفیٰ بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں ہوتا تو میں کر دیتا. ابھی یہ تو آپ کے 5 سال تھے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں نے تو ایوریج پہ پھر بھی ڈبل کرا ہے 5 سال میں. یہ تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں؟ چلیں ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا پلیز. ویلکم بیک ہے. پاکستان پاک تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا بجٹ ہے, مربوط بجٹ بہت بڑا اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہے آمدن بڑھانے کا, اور اس کے لیے نئے اور بہت ہی
انیشیٹو لیے ہیں, بالکل اس قسم کے انیشیٹو لیے ہیں جس میں کہ امید پیدا ہو سکتی ہے, گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ وقفے سے قبل جناب مفتاح اسماعیل وزیر مملکت برائے محصولات, حماد اظہر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین جناب سلیمان مہدی, اور پاکستان کے بہت ہی مستند ٹیکس افیئرز ایکسپرٹ جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسد علی شاہ صاحب, آپ نے سنا جو مفتاح اسماعیل, آبویسلی ان کی ایک پوزیشن ہے, پی ایم ایل این کے وہ اسپوکس پرسن ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. وہ بہت ہی بلیک پکچر پینٹ کر رہے تھے پورے ماحول کی. آپ کو اس میں کئی بیلنس, اگر اس میں آپ سے میں کہوں کہ اس میں کچھ بیلنس ڈالنے کی کوشش کیجئے تو کچھ میری مدد کریں آپ. کامران صاحب, ایک بڑا مشہور کوٹ ہے مائیکل اینجلو کا. اس نے کہا تھا کہ بگیسٹ رسک فار اس از not having a very big target and not achieving it, but having a very low target and achieving it. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت بڑا رسک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ بڑا نہ رکھیں, اور پھر بڑا نہ رکھیں اور اس سے بہت کم کلیکشن کریں, بلکہ ہم ٹارگٹ بہت ہی چھوٹا رکھیں اور اس کو اچیو کر لیں. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 5.5 ٹریلین جو ہے نا وہ نہ اچیو کر سکیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر 5 ٹریلین بھی اچیو کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی پرفارمنس ہوگی. 1 ٹریلین ایڈیشنل. میں اس جگہ پہ میرا امپورٹنٹ سوال ہے, کیا آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہوگا یا آئی ایم ایف یہ سمجھے گا کہ یہ اچیو کر لیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی تو ریئلسٹک ہونا پڑے گا نا, وہ بھی تو دیکھیں گے, اور آبویسلی یہ ٹارگٹ ان کے علم میں بھی ہے کہ ہم نے 5.5 ٹریلین رکھا ہے. دیکھیں, آئی ایم ایف کا جو مین میں سمجھتا ہوں گول یہ ہوگا کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے, جو انہوں نے بڑی مشکل سے 7% پہ رکھا ہے, اس سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ زیادہ نہ جائیں. اور کیونکہ ٹیکس گیپ وہ بہت زیادہ ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ورلڈ بینک کا بھی ایسٹیمیٹ ہے, باقی لوگوں کا بھی ہے کہ ہماری اکانومی میں 10 ٹریلین کلیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سال میں اتنی تبدیلیاں ہو جائیں گی. اگر آپ بیسٹ لوگ بھی جو کہ لگانا بڑا مشکل ہے, سسٹمز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, تو پہلے سال میں آپ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ 5.5 ٹریلین جو ہے نا ایم کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اچیو ہونا بہت ہی مشکل ہے. اور گورنمنٹ کو یہ ٹارگٹ ضرور کرنا چاہیے, یہ پلان ٹھیک ہے, لیکن ان کو کنٹینجنسی پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ اگر یہ 5.5 ٹریلین اچیو نہیں کرتے ہیں اور 500 بلین کم ہوتے ہیں تو اس کا یہ کیا کریں گے. اور حماد صاحب اس کا سب سے بڑا پلانک جو ہے وہ ایف بی آر ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو بھی بیسٹ پاسبل اس وقت آپشن ہو سکتا تھا شبر زیدی صاحب کی صورت میں عمران خان نے وہاں ان کو لگایا, اس کے ریفلیکشن بھی نظر آ رہی ہے, اس بجٹ کے اندر نظر آ رہی ہے. مگر کیا آپ کی خبریں ہیں ایف بی آر کیا واقعی چینج ہونے جا رہا ہے, وہ ایف بی آر جس سے کہ پاکستانی گھبراتے ہیں, پاکستان کا سرمایہ کار, پاکستان کا بزنس مین, ایک عام پاکستانی اس کے قریب سے نہیں گزرنا چاہتا, وہ 5,555 ارب روپے کے لیے آپ اس کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. تو کیا یہ نیا ایف بی آر ہوگا یا یہ وہی ایف بی آر ہے جو کہ ڈیلیور کرے گا آپ کو؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, آج جو ہم نے بجٹ پیش کیا یہ تو پالیسی میجرز کے اوپر بجٹ تھا. اس کے اوپر ایف بی آر کا جو روڈ میپ ہے جو ہم ریویمپ کرنے جا رہے ہیں وہ تو نیچرلی شامل نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک بجٹ آئٹم نہیں ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. لیکن ہم آپ کو یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ 28 جون کو جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد آپ کو فوری طور کے اوپر ایک اپنا ایف بی آر کا روڈ میپ ریویمپ ود ٹینجبل ٹارگیٹس جو ہیں وہ پیش کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ نئے ٹیکس پیئرز کے لیے کیا گارنٹی ہوئے گی, تو وہ بہت ساری چیزیں اس وقت میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب وہ خود جو ہے وہ قوم کے سامنے اناؤنس کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن میں اس وقت ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو نیگیٹو پکچر پینٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ان کا دیکھیں ٹریک ریکارڈ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی 8-9 ماہ میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, بہت ساری کمیاں کمزوریاں رہ گئی ہوئیں گی, لیکن کچھ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں. اور اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا جو ان کے دور میں 7 گنا بڑا تھا, ہم 8 ماہ کے اندر 30% اس میں کمی لے کے آئے ہیں, اور ہم اگلے سال اس میں مزید 30% سے بھی زیادہ کمی لے کے آئیں گے. جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے اس کو ہم نے $4 ارب کم کیا. فورن ایکسچینج ریزروز جو ان کے دور میں 1.5 سال کے اندر آدھے ہو گئے تھے,
وہ ہمارے 8 ماہ کے اندر ایک سطح کے اوپر سٹیبل ہیں، اس چیز کے باوجود کہ ہم نے بیرونی قرضہ ان سے کم لیا کورسپونڈنگ پیریڈ میں پچھلے سال۔ ریمیٹنسز یہ 3 سال کوشش کرتے ہو ان سے نہیں بڑھی، ہمارے 8 ماہ میں $2 ارب کا اس کے اندر اضافہ ہوا۔ ایکسپورٹس میں یہ بات حقیقت ہے کہ ڈالر ٹرمز میں ابھی ہمیں گروتھ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ میرے سامنے ایکسپورٹس کے کاغذ ایگزیکٹ فگرز پڑی ہیں۔ نٹ ویئر میں 16% والیوم گروتھ ہوئی ہے 8 مہینوں میں، ریڈی میڈ گارمنٹس میں 29%، فروٹس میں 11%، ویجیٹیبلز میں 18% اور باسمتی رائس میں 22%۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا ڈوم اینڈ گلوم ہے یا کچھ ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ، میں یہ یقین کرتا ہوں اور میں کسی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹا کے ساتھ میں یہ چیز ثابت کر سکتا ہوں کہ اگست سے کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو آج ہماری معیشت کہیں زیادہ مستحکم بھی ہے، سٹیبل بھی ہے، اور اس کی سمت کی جو ہے وہ اب درست ہے۔ ایکسلنٹ مفتاح صاحب، یہ ابھی حماد صاحب جو کہہ رہے تھے نا، یہ آپ کے جو آپ کی کرٹیسزم تھی اس کا جواب دے رہی تھی، اس لیے میں اب یہ نہیں چاہوں گا کہ اب آپ مزید جواب دیں۔ ایک ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی پازیٹیو بات کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ 5550 جو یہ 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ اکاؤنٹ بھائی یہ انریلسٹک ہے، یہ ریڈیکولس ہے۔ چلے آپ 5 ٹریلین سمجھ لیں، 4.9 ٹریلین سمجھ لیں، مگر ذرا گائیڈ کیجئے نا، بتائیے کہ کیسے یہ جو ہے یہ بڑھایا جا سکتا ہے، 35% نہ بڑھے، 30% بڑھ جائے، 28% بڑھ جائے۔ لیکن مفتاح اسماعیل ہیں، سمجھے اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں، بتائیے آپ کیا کرتے ہیں جو حماد اظہر اور شبر زیدی اور ڈاکٹر حفیظ شیخ نہیں کر رہے، وہ آپ بتائیے نا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ سر دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ 20% سے زیادہ میں نہ ٹارگٹ کروں ٹیکس بڑھانے کا۔ مطلب جو پاکستان ہسٹوریکلی ہمیشہ کرتا رہا ہے وہی رکھتے آپ، مطلب آپ کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ 22 کو 30 کرتے۔ سر پاکستان تو 20 بھی کبھی نہیں کرتا تھا، بڑی مشکل سے کبھی 2-4 سال میں 20 کبھی 22 کرا ہے، ورنہ پاکستان اتنا بھی نہیں کرتا۔ تو آپ اس کو اس سے نہیں بڑھیں گے آگے رکھتا 20۔ سر دیکھیں نا، آپ کی اکانومی جو ہے، دیکھیں آپ کا موسٹ ٹیکس جو زیادہ تر ٹیکس جو ہے کامران بھائی وہ مینوفیکچرنگ سے آتا ہے۔ مینوفیکچرنگ جو ہے آپ کی وہ ڈالر ٹرمز میں اس وقت نہیں گرو کر رہی۔ میں اس لیے میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 20% بہت 22% سے زیادہ ایمبیشس ٹارگٹ نہیں رکھتا۔ میں نے کچھ چیزیں اصلاحات کری تھی، میں اب بھی ان سے بات کروں گا ایکچولی، مطلب ان دا نیکسٹ 2 ویکس، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ختم کر دو یہ FBR کا قصہ، اور ان کے پاس 3 صوبوں کی حکومتیں ہیں، یہ ان سے یہ ایک دم دیکھیں جو اگر ان کا ریفارم ہو سکتا ہے کامیاب لینڈ ریفارمز، لیکن وہ اسی لیے ہوں گے جب اگر وہ صوبے کے ٹیکسز کم کر دیں گے۔ اگر یہ 8% اسٹیمپ ڈیوٹی کے ٹیکسز لیں گے ٹرانسفر کے اوپر، تو کوئی بھی لوگ جو ہے وہ نئی رائٹس پہ نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ آپ اس کو 1 یا 2% پہ لے آئیے، لوگوں کو ٹیکس پہ سہولت دیجیے تو لوگ ٹیکس ریٹ کے اندر آئیں گے نا۔ آپ نے ٹیکس ریٹ انڈیویجولس کے بڑھا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بزنس مین جو ہے شالمی مارکیٹ میں ہو یا جوڑیا بازار میں ہو، وہ اپنی آمدن کا 35% آپ کو والنٹریلی دے دے گا، بڑی مشکل ہے۔ لہٰذا میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ ٹیکس ریٹ تھوڑا سا کم کر دو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1-8 سال کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 12% جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، اس کی وجہ سے اگلے سال یہ 2900 ارب روپے انٹرسٹ دیں گے، جبکہ پچھلے سال ہم نے صرف 1400 ارب روپے انٹرسٹ دیا تھا، اور اس سال انہوں نے پھر 5000 ارب روپے سے جب پاکستان کی ڈیٹ بڑھا دی ہے، تو اس کے اوپر بھی اب انہوں نے جو قرض لیا اس کے اوپر بھی سود دینا پڑے گا۔ سو آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاس مسائل ہیں، لیکن سر مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے کاغذ پہ نمبر لکھ دیں کہ ہم 5500 ارب روپے کر لیں گے، کیونکہ وہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر یہ کھڑے ہوں گے IMF کے پاس جا کے، ویور مانگ رہے ہوں گے کہ یار دیکھو اس ریٹ پہ ہم نہیں جا سکتے، ایک منی بجٹ آ رہا ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سٹوری ہے، پاکستان کی داستان ہے۔ یہ جو 5 سال بعد آپ نکلے تو اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ 5 سال کی حکومت کے بعد اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی سبسٹینشیل گروتھ ہم دیکھیں۔ یہ سارے جو کچھ ہوا 5 سال آپ، 5 سال پیپلز پارٹی، تو یہ پاکستان اس جگہ کھڑا ہے کہ جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 20% 22% ہوتا ہے، یہی 20% 22% اس میں گروتھ ہوگی، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا ہم اپنے پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3% گروتھ آپ کی GDP کی ہوگی، 7% آپ انفلیشن کا ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ 10% ہو گیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 10 کی جگہ اگر آپ 20 کر لیں، انفلیشن اور GDP گروتھ سے ڈبل کر لیں، وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اگر 20% آپ 3.5 سال کریں گے تو آپ نے ڈبل کر لیا ہوگا 3.5 سال میں ریونیو۔ تو مطلب وہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس سال 1 پیسہ نہیں بڑھایا ہے۔
تو سر مطلب دیکھیں میں آپ یہ کہہ دیں کہ یار میں چاند پہ چلے جاؤں گا لائٹ مار کے اس کے لائٹ کے اوپر چڑھ کے, مطلب وہ تو ایسی باتیں ہو گئی ہیں. مطلب سچی بات ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سکسیس ہو, اللہ کرے سکسیس ہو. آپ کو پتہ ہے کامران بھائی میرا کتنا اسٹیک ہے اس ملک میں, لیکن سچی بات ہے کہ 5550 ارب روپے مجھے نظر نہیں آ رہے. سلیمان مہدی صاحب آپ بتائیے گا, 5550 کوئی نہیں ہے ایسا. خود یہ حماد اظہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں. شبر زیدی 2 بار ہمارے پروگرام میں آگے کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیس آف کیک ہے کہ ہمیں مل جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا ہمارا پاکستان یہ 5 سال کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ہم ہمت بھی نہ کریں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم جو ہماری گروتھ آتی ہے ہماری ریونیو کی بس وہی رہے گی, اس سے زیادہ کی بات بھی کرنا جو ہے اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے. دیکھیں ایز اینی ون بینگ پیٹریوٹک پاکستانی, سب سے پہلا کام وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو, اکانومی کے ساتھ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک بیسک رول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, آپ کسی بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج بجائے اس بات کے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں, اور آئی وڈ آلسو سے کہ اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ انہیں کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کسی اور کی جو بیلنس شیٹ انہیریٹ کی تھی وہ پہلے دن دکھاتے کہ یہ ہمارا اوپننگ اکاؤنٹ ہے جو آج ہمیں بیلنس شیٹ ملی ہے, جس میں 31 ارب پی کے آر ڈیٹ ہے, جس میں $97 بلین فورن ایکسچینج ڈیٹ ہے. آئی تھنک وہ کمیونیکیشن صحیح ہونی چاہیے تھی کہ جی ہم کہاں آج کھڑے ہوئے اور ہم کسی اور کا میس صاف کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ دیر کریٹڈ ان دا 9 منتھس میں, تو یہ آپ کے حالات نہیں خراب ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے اگر آج کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر رہا ہے جو کہ میں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھے پاکستان میں, تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کس گورنمنٹ نے یہ میجرز لیے ہیں کہ بالکل رینٹ سیکنگ کو ختم کر دیا ہو, کہا ہو امپورٹ ریلائنس ختم کرنی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ایسا نمبر ہے جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ دے ہیو ریئلی ورک ان دا رائٹ ڈائریکشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ یہ اتنا اپ ہل ٹاسک جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی چیلنج ہے کہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, کیونکہ آف کورس دیکھیں شبر زیدی ایک آدمی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے تھے, جنہیں پتہ ہے کہ لوپ ہولز کہاں ہیں. امپلیمنٹیشن کرنا بیوروکریسی نہیں ہے, وہ ضرور چیلنج ہے, بٹ آئی وڈ اسٹل سے دیٹ وی شوڈ اپریشیٹ کہ انہوں نے اتنا بڑا چیلنج لیا ہے. شبر زیدی صاحب کا اپنا ایک اسٹیچر, حماد اظہر بھی پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ہمارے بہت ہی زبردست ریپرزنٹیٹیو ہیں اور بہت ہی زبردست آرٹیکولیشن ہے ان کی. ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر صاحب آپ بہت ہی دامے ور میں سخنے اس پورے ڈیبیٹ میں شریک رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں. بالآخر یہ بجٹ آ گیا ہے, زیرو ریٹڈ والی بات تو نہیں رہی ہے, مگر جو دوسرے جو ایکسپورٹ سیکٹر کو ہمارے جو کنسیشنز تھے وہ اویلیبل ہیں, گیس ٹیرف, بجلی کا ٹیرف, اور جو آپ کا ایکسپورٹ ری فائنینس ہے, جو آپ کا فکسڈ لون ملتا ہے آپ کو انڈسٹریز وغیرہ پہ وہ ہے, اور اس میں بھی بلکہ کچھ اور بھی کنسیشن دیے گئے ہیں. اب آپ یہ بجٹ بہرحال آ گیا, آپ نے اپنا ڈیبیٹ کیا, عمران خان صاحب کے ساتھ خود آپ بیٹھے, اب آپ کا کیا یہ بجٹ آپ دیکھ کے اب کیا آپ کا ویو کیا بن رہا ہے؟ جی خان صاحب, میں نے آپ کی ساری ڈیبیٹ کا حصہ رہا, میں نے آج بجٹ بھی پورا دیکھا ہے. میری صرف ایک جو ہے وہ اپریہینشن ہے, میں آج کے پروگرام میں شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے, اور ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے چلے. وہ یہ نیت جس کی گئی ہے, میں نے پوری کوشش کی, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی جب ہم نے آخری عشرے میں میرے خیال میں 5 راتیں ہم نے پورا دن رمضان کا وہاں گزارا اور یہ سمجھایا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس ضرور دینا ہے ریٹیل سے, کیونکہ ریٹیل سیکٹر باہر ہے. اب اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہمارا ملک آگے چلے. اب میں جو یہ فیصلہ جو ہوا کہ 17% جو ہے ٹیکس زیرو ریٹڈ پہ لگا دیا گیا, اب میں تو آپ کو صرف بیان کروں گا 1 منٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ 500 بلین روپیہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم حکومت میں پہلے جمع کرا دیں, اور 17% کے حساب سے میں نے کیلکولیٹ کر کے بار بار بتایا کہ $5 بلین ہماری مینوفیکچرنگ ہے جو کہ ڈومیسٹک سیل ہوتی ہے ریٹیل سائڈ پہ, اس کا ٹوٹل ٹیکس 150 بلین بنے گا. تو مطلب 150 بلین کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں 500 بلین جمع کرانا پڑے گا, پھر 350 بلین ہمیں ریفنڈ ملے گا, جو کہ تقریباً 9 مہینے سے 1 سال کا ہی سائیکل, اس سے کم نہیں ہوگا. جو مرضی کرے, مہینہ 2 میں ہو نہیں سکتا کیونکہ سائیکل ہی نہیں. تو میرے پاس 2 اپڈیشنز ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے ابھی ہم 110 سے 150 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے, ہم آلریڈی جو ہے تقریباً 500 بلین میرے پاس ورکنگ کیپٹل شارٹ ہے. روپے کی ٹرمز میں سیم اگر 24 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ رکھوں
اب یہ 500 بلین میں نے اور فائنانس کرنا ہے تو 1 ٹریلین روپی مجھے فائنانس چاہیے یہ ایکسپورٹ رکھنے کے لیے. میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب نے ایگری بھی کیا تھا کہ ہم 7.5% اس کو کر دیتے ہیں, لیکن کچھ وجوہات ہوں گی آئی ایم شیور جس کی وجہ سے 17.5 جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ لگایا گیا. بٹ اب میری اپریہینشن کیا ہے, اگر یہ 1 ٹریلین ہم سے نہ مجھے پتہ ہے نہیں کر تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم $6.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں اچیو کر سکتے. اگر نہیں اچیو کر سکیں گے تو پھر پچھلے سال پتہ ہوگا 110 سے 150 کا جو ڈالر ہوا ہے, یہاں سے مجھے خطرہ ہے کہ 200 روپے کا ڈالر چلا جائے گا اور یہ اسٹاک مارکیٹ 25,000 پہ آ جائے گی. میں یہ دیکھ رہا ہوں اپریہینشن جس کی وجہ بتائیے یہ تو حماد صاحب بتائیے, یہ تو بہت ہی ڈینجرس ٹیریٹری میں گوہر اعجاز صاحب داخل ہو رہے ہیں, ذرا روکیے ان کو اور بتائیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا. جی میں بتاتا ہوں, یہ جو انہوں نے فگرز دی ہیں یہ پہلے انہوں نے مجھے بھی پرائیویٹلی دی تھی. ان کی ازمپشن یہ ہے کہ ان کا تمام ریفنڈ جو ہے وہ 1 سال کے لیے اگر رک جائے FBR اور وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جائے اور انہیں نہ دے تو پھر یہ جو 600 ارب کی فگر دے رہے ہیں کہ ان کے پیسے پھنس جائیں گے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے ہوئے گا نہیں. ہم کیونکہ آج میں نے اس پہ تھوڑا سا اپنی بجٹ سپیچ میں ٹچ کیا, میں زیادہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ پالیسی آئٹم نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کی آئٹم ہے. ہم بنگلہ دیش کے ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں ریفنڈ کلیئرنس کے اوپر, اور وہ ہے اپ فرنٹ ریفنڈ کلیئرنس اگینسٹ آپ کی جو ایکسپورٹ کی پروسیڈز آتی ہیں ڈالر کی, اس کے اوپر آپ کو پریزمپٹیو بیسس کے اوپر ریفنڈ دے دیا جائے گا. اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ 60 سے 90 دن کے اندر ان کا جو ہے وہ ریفنڈ کلیئر ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو باقی یہ فگرز دے رہے ہیں ایسی کوئی بلیک صورتحال کا کوئی کسی بھی قسم کا دور تک کوئی چانس ہے. ہم نے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیں جو ہماری اربوں روپے کی جو سیلز ہیں لوکل ٹیکسٹائل سیکٹر کی, 8.8% GDP کا آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. ہمیں ٹوٹل 6 ارب روپیہ اس سے جو ٹیکس ہے وہ پچھلے سال آیا. ظاہر ہے اگر ہم نے اپنا ٹیکس ٹو GDP ریشیو بڑھانا ہے تو پھر ہمیں اس سیکٹر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا. اور جس طرح باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی ہم راکٹ سائنس نہیں ہے, وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. ہم کو پاکستانی کوئی ایک ایسا کام کرنے نہیں جا رہے جو آج تک کہیں نہیں ہوا, بلکہ جو ہم موجودہ طور پہ کر رہے تھے وہ کہیں پہ اب دنیا میں موجود نہیں, اور ہر جگہ زیرو ریٹنگ کو فیز آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور ایک ایفیشینٹ, روبسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ریفنڈ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ اب ساری دنیا چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں میں چاہوں گا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو لے لوں. آپ نے گوہر اعجاز صاحب کی سن لی اور حماد عزیز صاحب کی سن لی. اسد علی شاہ صاحب آپ ذرا بتائیے نا, آپ ذرا ایڈجوڈیکیٹ کریں اس پورے معاملے کو اور دیں ایک انڈیپینڈنٹ ویو. آپ نے دونوں باتیں سن لی ہیں. کامران صاحب دیکھیں, ان پرنسپل جو گورنمنٹ نے کیا ہے ریفنڈ سسٹم جو ہے اگر وہ بہتر ہو جائے تو ایکسپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, ایکسپورٹ تو زیرو ریٹڈ ہونا چاہیے, لیکن جو لوکل سیلز ہے اس کے اوپر جو ہے ان سیکٹرز میں بھی ٹیکس ہونا چاہیے. تو اصولاً یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹائملی ریفنڈز انشور کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ بجٹ کے بعد جو ہے ان کو ایکسپورٹ اسٹریٹجی لانی چاہیے, اور جہاں جہاں ایکسپورٹ میں ہماری ویکنیسز ہیں اور کہیں اور اگر انسینٹیوز ہمیں چاہیے تو ہمیں اور لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ ایکسپورٹس کو بڑھائیں. کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ کم کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے انہوں نے اتنا بڑا ایم جو ہے ٹیکس کے ٹارگٹ میں رکھا ہے, اسی طریقے سے بڑا ایکسپورٹ کا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی ریڈیوس کرنا چاہیے. مفتاح صاحب آپ بھی ایکسپورٹر ہیں, آپ بتائیے نا, تھوڑا سا تو انڈیپینڈنٹ بولیں. سر دیکھیں, اگر جو حماد کہہ رہے ہیں کہ 60 دن میں یا 90 دن میں ریفنڈ دے دیتے ہیں تو پھر یہ سسٹم صحیح ہے, پھر چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نہیں دے سکتے تو پھر حماد کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ 6 مہینے بعد پھر یہ سسٹم واپس ریوائز کر دو اور واپس زیرو ریٹڈ کر دو, اور جو لوکل سیلز ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی دکانوں سے اس پہ جا کے ٹیکس لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم لوکل لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے لہٰذا ہم ایکسپورٹر سے بھی ٹیکس لیں گے, اور پھر جب ہم کو سہولت ہوگی تو ہم واپس کریں گے. میں بھی FBR میں تھا, ہمارے زمانے میں بڑی مشکل سے ریفنڈ ہوتے تھے, میں یہ جانتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چلیں آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اگر آپ 6 مہینے یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے واپس پرانے سسٹم میں چلے جائیے گا.
گا, کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ بھی ملک کی جو ہے ایکسپورٹرز کو بھی اگر آپ ایک دم ان کے بھی ہاتھ باندھ دیں گے, آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا دیا ہے, آپ کے ٹیکس اس لیول تک نہیں پہنچیں گے, تو پھر کون سا سیکٹر ہم کو لے کے چلے گا؟ تو اس وقت تو ہم کو ایکسپورٹ کے سیکٹر کو بڑھانا ہے. تو چلو میں کہتا ہوں آپ کو 6 مہینے دیا, اگر آپ 6 مہینے کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 60 دن میں ریفنڈ دے سکتے ہیں وہ دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ وعدہ کریں گے ہم واپس چلے جائیں گے پرانے سسٹم. یہ 5 ویوز سن لیے سلیمان بھائی صاحب, آپ بھی پچن کریں نا ذرا بتائیں. بالکل میں اگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ زیرو ریٹنگ ختم کرنا اٹس اے ویری بگ میجر, اور یہاں سے یہ 150-200 بلین ٹیکس ریونیو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ریفنڈ کا اگر سسٹم آپ نے ان پلیس کر دیا تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی, کیونکہ لوکل پہ ٹیکس نہ لیا جائے یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے آپ ایکسپورٹس پہ نہ لیں, بالکل سمجھ میں آتی ہے بات, بٹ میرا خیال ہے 8% از اے سگنیفیکنٹ سائز آف دا ٹیکسٹائل سیلز آف دا GDP, تو اس کو ٹیکس کرنا ضروری ہے. بٹ آئی آلسو اگری وتھ مفتاح صاحب اینڈ گوہر صاحب کہ جی آپ کا اوپر سسٹم جو ہے وہ ریفنڈ کا وہ بہت روبسٹ اب آپ بتائیں نا, تھوڑا سا تسلی دیں, کوئی بتائیں حماد اظہر صاحب کہ کیا کیا ہے آپ نے جو اب تک نہیں ہو سکا ہے. جو ریفنڈز کا مسئلہ ہے کوئی بھی اس سے ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے اس میں کہ ہم یقین کریں اور گوہر اعجاز صاحب اور ان کے ہمارے جو بہت ہی پریشس ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں وہ یقین کریں کہ ان کا یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہم پورا جو ریفنڈ کا میکنزم ہے اس کو ہم ریویمپ کرنے جا رہے ہیں, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش ماڈل پہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ اپ فرنٹ آپ کا ریفنڈ کلیئرنس ہوئے گا پریزمپٹیو بیسس کے اوپر, اور یہ ہم آلریڈی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات طے کر چکے ہیں. اور اب جیسے جیسے یہ اب کیونکہ بجٹ کی مصروفیت ختم ہوتی جائے گی تو ہمارا سنگل فوکس جو ہے وہ ریفنڈ میکنزم کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ اس میکنزم کے ساتھ ہی آپ کا ٹیکس ریونیو جڑا ہوا ہے لوکل سیلز کا, اور جو بہت زیادہ تعداد ہے لوکل سیل سے, اور جو ٹیکس ریونیو ہم فورگو کر رہے ہیں لوکل سیلز کے اوپر اس کو نیٹ کیے بغیر اب آپ ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھا سکے. لیکن یہ میں آپ کو پوری انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو اب گوہر صاحب آخری 30 سیکنڈ میں آپ کو یہ چانس دے رہا ہوں کہ آپ کلوز کر دیں یہ بات سن کے. خان جب میں نے بات سنی میرا فرض تھا ایز اے پاکستانی محب وطن پاکستانی ضرور بتاؤں کہ ہم کس جگہ پہ ڈینجرس جو ہے سچویشن میں انٹر. اب میرا دوسرا مسئلہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ میری مینوفیکچرڈ گڈس تو $5 بلین کی ہیں, میرے 500 بلین رکھ کے مجھے 150 بلین کا ٹیکس دیں گے, 350. یہ جو باقی $5 بلین اسمگلڈ گڈس ہیں ہر دکان پہ پڑی ہے, الفتح پہ پڑی ہے, آغاز پہ پڑی ہے, اسمگلڈ گڈس $5 بلین کی. میری تو صنعت پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا, میں تو ٹریٹ ہی نہیں کر سکتا ان سے, کیونکہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کے ریٹیلر سے ٹیکس میرے تھرو لینا ہے. تو وہ جو $5 بلین کی اسمگلڈ گڈس یہاں آ کے بک رہی ہیں. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب, اسد علی شاہ صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, سلیمان مہدی صاحب, اور آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. اس سے پہلے شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا بجٹ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.